बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन का दूसरा वीलॉग, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें और नया वीलॉग आपके सामने पेश खिदमत है। सबसे पहली ख़बर यह है कि अलीमा ख़ान ने बड़ा अजीब सा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान ख़ान के साथ जो कुछ हो रहा है जेल में, और उनको जो कैद तन्हाई दी गई है या उनको जो तकलीफ़ दी जा रही हैं, तो इसके पीछे मुख्यमंत्री जो है वो पंजाब की वज़ीर आला वो मरियम सफदर हैं। यानी आप जानते हैं कि इमरान ख़ान पहले दिन से एक कर्नल का जिक्र करते रहे। कर्नल तो वो वैसे कहते थे, इसका मतलब था मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, लेकिन अब अलीमा ख़ान ने सबको हैरान कर दिया है और इस पर मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। एक तबसरा इस पे ये भी हो रहा है कि जो है ना वो अलीमा ख़ान को कोई पैगाम पहुंचाया गया है मुसालियत का या मुज़ाकरात का कि वो ये नाम न लें। बहरहाल इस पे मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी थी वो नजम सेठी। नजम सेठी को आप जानते हैं, ये नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं। नून लीग ने इनको पंजाब का निगरान वज़ीर आला भी बनाया था और इस्टेब्लिशमेंट के भी बहुत करीब हैं और इनको साथ खून माफ़ होते हैं। ये जो भी इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक कहते रहे हैं। वो फरमाते हैं कि इमरान ख़ान फ़ैसला कर चुके हैं। इमरान ख़ान ज़हनी तौर पे तैयार हो चुके हैं नेल्सन मंडेला बनने के लिए, कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने 20-25 साल कैद काटी थी, तो वो भी अपनी बकाया उम्र जो है वो जेल में काटेंगे और किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फ़र्क सिर्फ ये है कि जब नेल्सन मंडेला जेल में गए थे तो उनकी उम्र काफ़ी कम थी, लेकिन इमरान ख़ान ऑलरेडी 72 साल क्रॉस कर चुके हैं। उनके पास कैद काटने के लिए शायद इतना वक्त न हो। बहरहाल ये सारे फ़ैसले अल्लाह पाक के होते हैं। तो वो बकौल नजम सेठी के कि वो बाहर आने को तरजीह नहीं दे रहे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि आज हमाद अज़हर, ये PTI पंजाब के जो है वो सदर रहे हैं, उनको इश्तिहारी करार दिया गया है। हमाद अज़हर वैसे भी बहुत मुश्किल जो है उन्होंने दौर गुजारा है, लेकिन वो कोई एक्टिव रोल भी प्ले नहीं कर सके एहतजाजी सियासत में, और आज अदालत ने उनको पेश न होने की वजह से इश्तिहारी करार दिया है। इसके अलावा जो अगली खबर है, आप इलेक्शन कमीशन की फुर्तियाँ चेक करें कि इतना अरसा हो गया KPK असम्बली में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए और सेनेट में KPK की नुमाइंदगी भी नहीं थी, लेकिन अब जो ही मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला आया, वो चोरी का माल और माल गनीमत वो तकसीम हो गया। तो अब इलेक्शन कमीशन ने जुलाई में KPK में सेनेट के इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के बाद जो पोजीशन है वो थोड़ी बदल गई है, क्योंकि पहले वहाँ से बमुश्किल एक सीट अपोजिशन निकाल रही थी, यानी नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना वगैरह। अब उनकी जो है वो 3 से 4 सीटें निकल सकती हैं। वो जो खादमाएँ आई हैं, वो जो लौंडियाँ आई हैं मखसूस नशिस्तों पे, तो अब इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान कर दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है, जावेद चौधरी अलमारूफ जेदा चंगड़ अलमारूफ मर्दाना कुव्वत वाले, इनके प्रोग्राम में एक बार फिर हस्ब मामूल झगड़ा हुआ है और काफ़ी ठीक ठाक झगड़ा हुआ है। यानी इनके प्रोग्राम में अक्सर जो है झगड़े होते रहते हैं। झगड़ा हुआ है अफनानुल्लाह, ये मुशाहिदुल्लाह का बेटा है, और गालियां बकते बकते इमरान को नशई कहते कहते वो खुद कब्र में चला गया। अब इसका जो ये बेटा है अफनानुल्लाह, ये भी अपने बाप की तरह है। फैसल चौधरी हालांकि काफ़ी नरम मिजाज हैं, आप जानते हैं इमरान ख़ान के वकील रहे हैं, तो उनके साथ उनका जो है वो झगड़ा हुआ है। फिर जेद चंगड़ ने जो है वो बीच बचाव कराया है और माफ़ी मांगी है दोनों से। बहरहाल ये एक बार फिर प्रोग्राम में झगड़ा हुआ। उसके बाद जो अगली खबर है, और वो खबर ये है, ये खबर आपके लिए नई नहीं है, मैं अक्सर आपको जो है वो ये बताता रहता हूँ कि एक बार फिर मार्केट में चीनी महंगी हो गई है, और अगर 1 रुपया फ़ी किलो जो है वो चीनी बढ़ती है। मैंने पिछले दिनों आपको बताया था कि इस वक्त चीनी का सबसे ज़्यादा जो स्टॉक है वो शरीफ ख़ानदान के पास है, और ये हुकूमत ने माना है।
تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس اسٹاک پہ پڑے جو کہ گوداموں میں پڑا ہے تو اس پہ کتنے زیادہ پیسے بن گئے ہوں گے. اور پاکستان بننے سے لے کر آج تک اگر کوئی اس ملک میں سب سے طاقتور مافیا ہے تو وہ چینی کا ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جتنی چینی وہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں کھائی جاتی ہے، میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں ملا کر اتنی چینی نہیں کھائی جاتی جتنا ہم کھاتے ہیں. پھر جو ہے وہ بلیک میل ہوتے ہیں چینی کی قیمت، یعنی آپ کہیں پہ بھی چینی کی قیمت وہ 200 سے کم نہیں ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے. اور یہ کہاں سے لے کر گئے؟ یہ 160 سے لے کر گئے 170 80 اور اب 200 کراس کر گئے. تو بہرحال یہ چینی جو ہے، یہ نصرت جاوید یہ بھی ٹوٹ گیری کرتے رہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی. تو انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف جو ہے وہ اڈیالہ جیل عمران خان سے ملنے گئے تو 100% نواز شریف بے عزت ہوں گے، کیونکہ عمران خان نے سب سے پہلے جو ہے وہ نواز شریف کو کہنا ہے کہ اپنی سیٹ چھوڑو، استعفیٰ دو، ڈاکٹر جاسمین راشد کو سیٹ واپس کرو، پھر میرے پاس آنا. اور ایک اور خبر یہ بازار میں گرم ہے کہ عمران خان کا قد اتنا بڑا ہے کہ نواز شریف کو تھوڑا خبروں میں لانے کے لیے، تھوڑا اخباروں میں لانے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے کہ وہ تھوڑا ریلیونٹ ہو جائے. کیونکہ لیما خان نے کہا ہے نا کہ نواز شریف کی تو گھر والی بھی نہیں سنتے، کہ جی اس کی کوئی گھر والا سن جائے، اس کا بھائی یا اس کی بیٹی، وہ اس کی نہیں سنتے، وہ پڑا رہتا ہے ادھر جو ہے نا، کبھی کبھی دھوپ لگواتے ہیں باہر. تو عمران خان سے جوڑا گیا اس کو تاکہ وہ تھوڑا سا خبروں میں آ جائے اور اس کا جو ہے وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ نام بن جائے. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مکھیہ منتری رانی صاحبہ تشریف لے گئی ہیں پاک پتن، جہاں پہ 20 سے زائد بچے جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں. آکسیجن نہیں تھی، دوائیاں نہیں تھی، تو ان کا بڑا شاندار استقبال ہوا ہے. لوگوں نے ان کو گھیر لیا ہے اور سنا ہے کہ نون لیگ کا کوئی کونسلر تھا جس نے وہاں پہ کہا ہے کہ یہاں ڈسپرین بھی نہیں ہے، یہاں کوئی دوائی نہیں ہے. وہاں پہ منہ چھپا کے رانی صاحبہ کھڑی تھی. اور ایک صحافی نے رپورٹ کیا ہے کہ وہاں پہ ایک چوک ہے اور اس چوک کا وہ کوئی نام بھی بڑا اچھا بتا رہے تھے کسی بزرگ کے نام پہ، کہ صرف اس چوک میں ڈی سی نے 20 فلیکس لگوائے تھوبڑے والے ایک چوک میں، یعنی 20 جو ہے وہ فلیکس لگے، کیونکہ تھوبڑے دیکھ کے یہ خوش ہوتے ہیں اور سڑکیں سیدھی کرائیں. اب یہ نہ جاتی اور وہ فلیکسوں والے پیسے اور سڑکیں صاف کرانے والے پیسے وہ دے دیتے ہسپتال کو، لیکن نہیں، انہوں نے ٹٹیوں پہ، اس کے علاوہ واش روموں پہ، ٹوٹیوں پہ، وضو والی جگہوں پہ، بیت الخلاؤں کے اندر، وہاں پہ انہوں نے اپنی تصویریں لگوانی ہیں. تو وہاں پہ لوگوں نے بہرحال ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ جھاڑ پلائی ہے اور ہتھ کڑی لگی ہے ایم ایس کو اور جو سی او ہیلتھ ہیں ان کو. حالانکہ ہتھ کڑی تو ان کو لگنی چاہیے، ان کو پتہ ہے یہ 2 نمبر ہیں، ان کو پتہ ہے یہ جیت کاری نہیں ہے، انتظام ان کا ہے یا ان کا ہے. اور پھر صحت کارڈ بند کر دیا، یعنی صحت کارڈ بند کرنے سے جتنا بھی دباؤ تھا وہ سارا پھر سرکاری ہسپتالوں پہ آ گیا. پہلے لوگوں کے پاس انشورنس تھی کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلے جاتے تھے اور سرکاری پیسے ان کو مل جاتے تھے، لیکن اب وہ بند کر دیا. اسی ام جمیل نے، اسی ہند نے جو ہے نا وہ کلیجہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ بند کر دیا. تو اب سرکاری ہسپتالوں پہ پھر دباؤ بڑھ گئے. بہرحال وہاں اچھی خاصی جو ہے اس کی خاطر مدارت جو ہے وہ ہوئی ہے مکھیہ منتری کی. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ اب ہم آئیں گے اپنے وی لاگ پہ. آپ نے بہت زیادہ سنا، اور جب سے عمران خان جو ہے نا تقریباً سیاست میں آئے تو آپ نے ان کے منہ سے بہت زیادہ سنا ہوگا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ جو تیری عبادت ہے نا، یہ کسی قابض ٹولے کی نہیں ہو سکتی، یہ کسی بندوق کی نہیں ہو سکتی، کسی ٹینک کی نہیں ہو سکتی، کسی وردی کی نہیں ہو سکتی، کسی فیلڈ مارشل کی نہیں ہو سکتی. یعنی دنیا میں
جو یزید جتنے بھی گزرے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ یزید ایک بندے کا نام نہیں ہے، یزید ایک روایت کا نام ہے، یزید ایک استعارہ ہے، ایک جو ہے نا تشبیہ ہے۔ یعنی فرعون کو کون سا غم نیل میں ڈبو گیا؟ فرعون کو یہی غم ڈبو گیا کہ موسیٰ بیعت کر لے، موسیٰ میری بات مان لے، موسیٰ ہمارے گھر میں پلا بڑھا، اور اسی بات کے پیچھے لگ کر فرعون نے اپنے آپ کو اور اپنی سارے لشکر کو وہ ڈبو دیا۔ چکر کیا تھا کہ جی وہ بیعت کر لے، موسیٰ اور ہارون وہ بیعت کر لیں۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہے، زکریا علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک کھوکھلے درخت میں کھڑا کر کے، کھوکھلے درخت میں تو آرے چلا دیے گئے تھے۔ آرے وہ کیا چاہتے تھے؟ زکریا علیہ السلام سے بیعت چاہتے تھے۔ نمرود کیا چاہتا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نمرود بیعت چاہتا تھا کہ یہ، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ جو انبیاء تھے وہ عام لوگ تھے، عام لوگ بھی دنیاوی طور پہ غریب لوگ تھے، چرواہے تھے، تو وہ بڑے بڑے جو مخالف تھے وہ بڑے بڑے بادشاہ تھے، وہ بڑے بڑے شہنشاہ تھے، جس طرح کربلا میں تھا۔ اور یہی جو دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے۔ یعنی آج کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو تقریباً 700 دن ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ جیل میں۔ تو جب عمران خان جیل میں گئے، اللہ شاہد ہے کہ میں ذاتی طور پہ اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ مجھے بالکل امید نہیں تھی۔ عمران خان کی جو پہلی زندگی تھی، عمران خان کا جو پہلے کھانا پینا تھا یا اٹھنا بیٹھنا تھا، خاص کر کرکٹ کے دور میں، تو مجھے ذرا بھی یقین نہیں تھا کہ عمران خان اتنی لمبی جیل کاٹیں گے اور اتنی سخت جیل کاٹیں گے۔ لیکن پھر عمران نے کیا کیا؟ آج کی یزید کو غم کیا ہے؟ غم یہی ہے کہ سر تو مل جاتے ہیں۔ یعنی ابھی آپ کو نجم سیٹھی کا بتایا کہ جی وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر چکے ہیں نیلسن منڈیلا کے لیے، تو یہ عاشور کے دن کیا پیغام دیتے ہیں؟ عاشور کے دن یہی پیغام دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں کرتے عبادت، بالکل کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے وہ ایک یزید نہیں تھا، یعنی کربلا والا، یہ دنیا کے ہر یزید کا المیہ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے بیعت۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ ابو لہب، ابو جہل، یعنی اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ولید بن مغیرہ، ابو سفیان، یہ لوگ کیا چاہتے تھے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت چاہتے تھے۔ کیا چاہتے تھے؟ اور جب آپ نے فرمایا کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں اور ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، میں اپنے مشن سے جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹوں گا، تو مر نہیں گئے ابو جہل اور ابو لہب؟ یہی حسرت دل میں لے کر نہیں مر گئے کہ ہماری بیعت نہیں ہوئی؟ اب اس نظام کے دل میں کیا حسرت ہے؟ مکھیہ منتری کے دل میں کیا حسرت ہے کہ میرے باپ کی طرح اور میری طرح عمران خان بن جائے؟ مجھے وہ راستہ آتا ہے، اس میں صرف سیلف رسپیکٹ قربان کرنی پڑتی ہے، اس میں صرف جوتے پالش کرنے پڑتے ہیں، اس میں صرف جرابیں سونگنی پڑتی ہیں، اور بس پھر موجہ ہی موجہ۔ تو وہ جو ہے نا ان کے یعنی زرداری کی خواہش ہے، زرداری کے بیٹے کی خواہش ہے، ہر مولانا فضل الرحمان کی خواہش ہے، ہر جو استعمار کا ہرکارہ ہے، استعمار کا ٹٹ پونجیہ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ عمران خان اڈیالہ جیل کے جو ہے وہ بڑے گیٹ سے، بڑے پھاٹک سے باہر نہ آئیں، چھوٹے گیٹ سے سر جھکا کر وہ باہر آئیں۔ اور عمران خان نے جو ہے وہ کاٹ لی ہیں جی 700 دن کاٹ لیے ہیں جیل میں۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی، یہی غم ہے۔ آپ آدم سے شروع کریں، آدم سے آپ شروع کریں اور آج کے دن تک آ جائیں، آج کے دن تک
کہ یزیدوں کو یہ غم مرتے دم تک ان کے ساتھ رہا کہ جی انہیں بیعت نہیں ملی۔ اب یہ سسٹم کبھی کہتا ہے 9 مئی پہ معافی مانگ لو، کبھی کہتا ہے دل میں برا کہہ دو، کبھی کہتا ہے مذمت کر دو، کبھی کہہ دو کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، کبھی مان لو اور 6 مہینے کی سزا دیں گے جو وہ تم پہلے پوری کر چکے ہو۔ لیکن دنیا کا جو ہر یزید ہے، یہ نظام بھی یزیدوں کا ہے، کیونکہ یہ چوری کا ہے، یہ فراڈ کا ہے، یہ ڈاکے کا ہے، یہ لوٹ مار کا ہے، یہ قابض ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے۔ بالکل انہوں نے جو ہے نا وہ مینڈیٹ نہیں لیا، بالکل انہوں نے ووٹ نہیں لیے، یہ قومی خزانے کو جو ہے نا وہ بالکل خائنوں کی طرح امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ ان کو امانت ملی نہیں ہے، امانت عمران خان کو ملی ہے۔ تو بہرحال آپ دنیا کے یزیدوں کا جو ہے نا وہ پڑھیں گے نا، میں نے ہسٹری بہت پڑھی ہے، دنیا کے جس یزید کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو اس کا غم یہی ہے، اور پھر وہ یہ غم لے کر وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ لیکن ان کو سر مل گئے، ان کو بازو مل گئے، ان کو ٹکڑے مل گئے جسموں کے، لیکن بیعت نہیں ملی، انہوں نے مانا نہیں۔ اور جدید ترین آپ کے سامنے جو مثال ہے وہ عمران خان کی ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ میں جو ہے نا وہ مقدمہ چلائیں، عمران خان کہتے ہیں سزائے موت دیں، عمران خان کہتے ہیں پھانسی دیں۔ سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی، نہیں مل رہی بیعت، اور نہ ملے گی، بالکل نہیں ملے گی، جو مرضی ہے کر لیں، جو مرضی ہے کر لیں۔ اور یہ غم ان کے کفن پہ بھی ہوگا، ان کے سینے پہ بھی ہوگا، مرتے دم تک ان کا پیچھا کرے گا کہ ایک شخص نے، یعنی 25 کروڑ کو ہم نے چے بنا لیا، 25 کروڑ کو ہم نے خصی ثابت کر دیا، بڑے بڑے ملونڈے ہم نے چابی والے کھلونے بنا دیے، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے مفتی جو محسن نقوی کی باتوں پہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، لیکن ایک کلین شیف شخص کو جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے، اس کو ہم اپنے سامنے نہیں جھکا سکے۔ تو 9 اور 10 محرم کا جو پیغام ہے نا، اصل پیغام وہ یہی ہے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، اسی غم میں۔ سر مل گیا حسین کا، بیعت نہیں ملی۔ اگلے ٹاپک پہ آئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو پاکستانی جرنیل ہیں، یہ پبلک انٹرسٹ کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتے، یہ واش روم بھی نہیں جاتے، یہ کھانا بھی نہیں کھاتے، پانی بھی نہیں پیتے، کہ یہ پبلک انٹرسٹ ہے۔ پہلے ہوتا تھا قومی مفاد۔ مجھے کل کی طرح یاد ہے کہ قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے ملک میں مارشل لا نافذ کیا جا رہا ہے، تمام عدالتیں فارغ، پارلیمنٹ فارغ، صوبائی حکومتیں فارغ۔ یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں مشرف کی، پہلے والوں کی نہیں، مشرف کی میں نے سنی تھی۔ پہلے ہوتا تھا قومی مفاد، پھر قوم ترقی کر گئی، فوج ترقی کر گئی، میڈیا ترقی کر گیا، اب آ گیا پبلک انٹرسٹ۔ تو اب اعتزاز سید نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے، یہ ٹاؤٹ ہیں ویسے اسٹیبلشمنٹ کے، کہ آصف علی زرداری جو ہے کالا جرکان، یہ کانٹے کی طرح کھٹک رہا ہے جو ہے نا لوگوں کی آنکھوں میں، لوگوں کے دلوں میں۔ خود بنایا، ہم نے تو نہیں بنایا، وہ بھی فارم 47 کا ہے، اپنا سپریم کمانڈر خود بنایا۔ اب جو ہے وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں، انہوں نے کافی مطالعہ کیا، کافی راتیں جاگی اور سنا استخارہ بھی کیا۔ تو استخارے میں ان کے سامنے آیا کہ پبلک انٹرسٹ اسی میں ہے کہ آپ پاکستان کے صدر بن جائیں۔ جب آپ پاکستان کے صدر بن جائیں گے تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کا استقبال بھی کریں گے اور ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو اوول آفس میں بھی بٹھائیں گے۔ ویسے آپ کی گاڑی اتنی دور کھڑی کی گئی، پھر آپ چل کر آئے، پھر جو آپ کا وہ محسن نقوی تھا اس کو باہر بٹھایا گیا، جس طرح وہ ہسپتالوں کے باہر نہیں بیٹھے ہوتے، وہ بیل بجاتے ہیں تو آتے ہیں، یہ بعض لوگ دم ہلا کے بھی آتے ہیں، محسن نقوی کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا امریکہ میں، وہاں اسے باہر بٹھایا گیا۔ تو اب یہ پبلک انٹرسٹ، یعنی انہوں نے کیلکولیشن کی ہے کہ پبلک انٹرسٹ یہ ہے کہ جو ہے نا وہ صدر بن جائیں۔ اور ایک اور انہوں نے جو ہے نا وہ
استخارہ کیا ہے کہ ملک میں جو جنگل کا قانون ہے نا، جنگل کا قانون، اور جو جج قید ہیں اور جو جج واٹس ایپ پہ فیصلے دے رہے ہیں، یہ بھی پبلک انٹرسٹ ہے۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال ہے دریائے گھوڑا سہیل وڑائچ۔ سہیل وڑائچ المعروف دریائے گھوڑا فرماتے ہیں کہ اگر عمران خان کو آزاد کر دیا جائے، اگر عمران خان کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اپنے اقتدار سے ہاتھ دھونا۔ اب ذرا اس کو ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، مقدمے کون سے ہیں، جج کیا سن رہے ہیں، وکیل کیا دلائل دے رہے ہیں، اور دریائے گھوڑا کیا کہہ رہا ہے کہ جی عمران خان کو بند رکھنا وہ سسٹم کے مفاد میں، اگر عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو سسٹم گر جائے گا۔ تو پھر وہ مقدمے کیا ہیں، ان مقدموں کی حیثیت کیا ہے؟ بہرحال یہ اب خبریں جو ہے وہ زبان زد عام ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب ہیں جنرل عاصم منیر ہلال امتیاز ملٹری، ان کو بتایا گیا ہے کہ پبلک کی پرزور فرمائش ہے، پرزور یعنی ساری جو ہے نا وہ قوم دل سے چاہتی ہے، اور قوم جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اگر آپ صدر نہ بنے تو بھوک ہڑتال پہ چلی جائے۔ اب انہوں نے پبلک انٹرسٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایوان صدر سنبھالیں گے۔ 27ویں ترمیم آئے گی، 27ویں ترمیم کے بعد وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وہ ہیڈ آف سٹیٹ، وہ صدر بن جائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کہا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب کو دانہ ڈالا گیا ہے کہ وہ صدارت چھوڑ دیں صحت کی بنیاد پہ، کہ جی ان کی صحت اچھی نہیں ہے، اور ان کو یہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ ان کا جو بیٹا ہے ان کو آنے والے وقتوں میں وزیر اعظم کسی وقت بنا دیا جائے گا۔ بہرحال یہ میں نے کہا کہ آپ سے پبلک انٹرسٹ شیئر کر دوں، ایک وہ صدر بنیں گے، اور دوسرا پاکستان میں جو جنگل کا قانون نافذ ہے تو وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں ہے، ورنہ یہ جو جج ہیں یہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، یہ کبھی کبھی انصاف والا فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو ترقی ہے یا جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی پبلک انٹرسٹ جو ہے نا ججوں کے بیڈ رومز میں جو ہے نا HD کیمرے لگانا، وہ بھی پبلک انٹرسٹ میں ہے، کیونکہ پھر وہ ویڈیوز آتی ہیں، پھر وہ ویڈیوز ججوں کو دکھائی جاتی ہیں، ججوں کو پسند بھی آتی ہیں کہ بالکل HD پرنٹ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور پبلک انٹرسٹ میں 27ویں ترمیم میں کام کیا جا رہا ہے۔ DG ISPR نے ٹویٹ کیا ہے، حالانکہ 2 سال ہو گئے ہیں، پاکستان اور انڈیا کی جنگ لگی، ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بہت کچھ ہوا، لیکن DG ISPR کا جو ٹویٹر تھا وہ خاموش تھا۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ جی شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں وہ فتنۃ الخوارج والے آئے ہیں، ادھر مقابلہ ہوا ہے، ادھر آپریشن بھی جو ہے نا ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ سننے میں آ رہا ہے کیونکہ KPK گورنمنٹ نے مائنز اینڈ منرلز جو بل ہے اس کو منظور نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے منع کر رکھا ہے۔ تو اب 27ویں ترمیم میں وہ قبائلی علاقے پہلے KPK میں شامل ہو گئے تھے، ضم ہو گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، پھر ان کو فاٹا بنا دیا جائے گا۔ فاٹا کا مطلب ہوگا کہ اسلام آباد کے زیر انتظام، اور جب وہ اسلام آباد کے زیر انتظام آئیں گے تو وہ مائنز اینڈ منرلز بل سے نکل جائیں گے، وہ KPK سے نکل جائیں گے۔ یہ نیا پبلک انٹرسٹ آیا ہے، اور پھر وہاں پہ اصل جو مال ہے، اصل مال معدنیات وہ وہاں پہ ہیں۔ پھر اسلام آباد اپنی مرضی کے ٹھیکے، پھر اسلام آباد اپنی مرضی کا ملک، اپنی مرضی۔ میں نے آپ کو بتایا نا اس سے پہلے والے ویلاگ میں کہ 8 سے 50 کھرب ڈالرز تک کی مالیت کا اندازہ لگایا گیا ہے کہ لیتھیم ہے، سونا ہے، اور جو ہے نا تانبا ہے بلوچستان اور KPK میں۔ تو پبلک انٹرسٹ دیکھا گیا ہے کہ یہ پبلک انٹرسٹ میں ہے کہ قبائلی علاقوں کو واپس جو ہے وہ قبائلی علاقہ غیر فاٹا بنا دیا جائے۔ عمران خان نے بڑی کوشش کی تھی، ان علاقوں کو ضم کیا تھا کہ یہاں پہ ڈرون حملے نہ ہوں۔ اب یہ قبائلی علاقے ہیں، ہم ان کو علاقہ غیر کہتے ہیں۔ جو کتا بلا چھٹتا ہے وہ یہاں پہ ڈرون مار دیتا ہے۔ عمران خان نے علیحدہ بجٹ رکھا، ان کو علیحدہ بجٹ دیا جائے، ان پہ خرچ کیا جائے، ادھر یونیورسٹیز، کالجز، صحت کارڈ سارا کچھ پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اب جب پبلک انٹرسٹ دیکھا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو دوبارہ قبائلی علاقے یا علاقہ غیر ڈکلیئر کر دیا جائے، ان کو
फेडरल यानी इस्लामाबाद के तहत कर दिया जाए, फिर वो KPK से अलहदा हो जाएंगे। वो माइंस और मिनरल बिल पास होता है या पास नहीं होता, वो चूंकि बाहर निकल जाएंगे, फिर इस्लामाबाद वहाँ पे वो अपनी मर्जी से वो कार्रवाई करेगा, वो अपने मुल्क से किसी मुल्क को ठेका देगा, वहाँ से मादनियात निकलेंगी। क्योंकि आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान में सारा जो है ना अमन व अमान ख़राब है और बहुत कुछ ख़राब है, लेकिन मादनियात अपने टाइम पे निकल रही हैं, मादनियात ट्रकों पे लोड हो रही हैं, ट्रक निकल रहे हैं वहाँ से, तेल रोज़ाना की बुनियाद पे आता है, ईरान की सरहद से लाखों करोड़ों का तेल आता है, कोई उस पर हमला नहीं करता, कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता, न कोई उसको छेड़ता है। यानी हाँ, जो आम पब्लिक है, मस्जिद हो गई, मदरसा हो गया, जो आम पब्लिक है वो BLA वाले जहन्नमी कुत्ते या TTP वाले जहन्नमी कुत्ते या फितनतुल ख्वारिज वाले जहन्नमी कुत्ते वो आम लोगों को निशाना बनाते हैं, लेकिन वो मादनियात के ट्रक हो गए, इसके अलावा वो तेल हो गया, उन पे किसी पे कभी भी हमला नहीं करते। तो बहरहाल अब पब्लिक इंटरेस्ट उसकी तारीफ ये आई है कि इन इलाकों को, यानी ये जो हमारे कबायली इलाके हैं, इनको दोबारा फाटा बना दिया जाए, इनको दोबारा इलाका गैर का स्टेटस दे दिया जाए, ताकि अगर KPK हुकूमत वो माइंस और मिनरल्स का बिल जो है वो पास नहीं करती तो फिर ये हमारे अंडर आ जाएं। लेकिन एंड पे जो बात आपको कहूँगा, जो आपने याद रखनी है और इस पे कमेंट भी लाजमी करना है और लाइक भी लाजमी करना है, कि दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का, बैत नहीं मिली। बहरहाल इमरान खान को 700 दिन हो गए हैं और बैत की तलाश है कि किसी तरह से वो इस निज़ाम की बैत कर ले, वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बैत कर ले, वो जूते पॉलिश कर ले, वो मरियम सफदर बन जाए, वो आसिफ जरदारी काला जरकान बन जाए, वो नवाज शरीफ बन जाए, वो शहबाज शरीफ की तरह लैला बन जाए और हमारी खिदमत करे, हमारा अर्दली बन जाए, हमारा बैटमैन बन जाए, और फिर बस सब खैरा, और उसके बाद जो है ना वो मौजी मौजा। बहरहाल अल्लाह पाक आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।